इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल या बुनय्या ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम मा कान युग़नी अन्हुम मिनल्लाहि मिन शैइन इल्ला हाजतन फ़ी नफ्सि याक़ूब क़ज़ाहा व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, वाक़या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सिलसिला वहाँ तक पहुँचा कि दोनों भाइयों की आपस में मुलाकात हो गई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहचान गए, बिन्यामीन ने ना पहचाना। अगली उसमें तारुफ़ होगा, किस तरह भाई एक दूसरे को तारुफ़ कराते हैं। उससे पहले क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इस वाक़ये को कैसे ज़िक्र किया। मैं अपने अंदाज से ज़िक्र करता हूँ, इंसान हूँ, कमी पेशी हो जाएगी। और भी मुफस्सिरीन किराम अपने अपने अंदाज में ज़िक्र करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा अंदाज़ तो अल्लाह ताला का है कि उसने इस बात को किस तरह ज़िक्र किया और इस यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से पर अल्लाह ताला ने क्या तबसरा किया। हमारा मकसद जो है वो कुरान को समझाना है, कुरान की अहम बात को जो है वो ज़ाहिर करना है। तो इसलिए हम इन आयातों का माना ज़रूर बताएंगे क्योंकि किस्से सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं होते। आगे सूरत में आ रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक वजाअक फी हाज़िहिल हक़ व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। ये किस्से नबियों के लिए तसल्ली का बायस होते हैं कि नबियों को तसल्ली दी जाए कि आपसे पहले नबियों ने भी तकलीफ़ें उठाईं, उन पर भी ऐसे हालात आए, तो आप सब्र करें। और ईमान वालों के लिए मौइज़ा नसीहत और तज़कीर है। ज़िक्रा का माना भी नसीहत है, हर तरीके की नसीहत है मोमिनों के लिए। मोमिन इस किस्से को सुनकर नसीहत हासिल करें कि इस किस्से में अल्लाह ताला ने मकसद की क्या बात ज़िक्र की है, इसमें हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो इस आयात मुबारका को तवज्जो फरमाएंगे तो बहुत अहम और कीमती नुकात अल्लाह ताला ने बयान फरमाए जिससे हम बेखबर हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात पहले ज़िक्र करते हैं कि वक़ाल या बनिया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, ना दाखिल होना एक दरवाज़े से, वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा, और दाखिल होना मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से। इसकी वजह फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ज़िक्र फरमाते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा, ये मैं आपको नसीहत क्यों कर रहा हूँ, इसमें क्या फ़ायदा होगा या नहीं फ़ायदा होगा। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै, मैं नहीं फ़ायदा दे सकता आपको अल्लाह की तरफ से कुछ भी, किसी चीज़ का भी। क्या माना कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई आजमाइश आई हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई परेशानी आई हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई फ़ैसला आ रहा है, तो उसको तो मैं नहीं टाल सकता। मेरा महज एक मशवरा है, होगा तो वही जो अल्लाह चाहेंगे। अगर कोई तकदीर में लिखी हुई है तो उसको तो मैं नहीं टाल सकता। मेरे इस नसीहत से, इस तदबीर से आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। क्यों कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फ़ैसले तो सारे ही अल्लाह की तरफ से आते हैं, फ़ैसले तो सारे ही आसमान से आते हैं।
تقدیر کے فیصلے آتے ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آتے ہیں، خوشی غمی کے فیصلے آتے ہیں، فیصلے کرنے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو مدبر الامر ہے، جو سارے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ کا نبی جو اپنے بیٹوں کو بات سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی بات اچھی لگی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ سب لوگ پڑھیں، سب لوگ سمجھیں، قیامت تک آنے والے سارے لوگ سمجھیں کہ ایک نبی، برگزیدہ نبی، جلیل القدر نبی، اولو العزم نبی جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کر رہا ہے کہ میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیا مانا؟ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، وہ اصل فیصلے تو اسی کی طرف سے آتے ہیں، الا لہ الخلق والامر، وہ ذات ہے، میں آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ زندہ نبی ہے، کتنا بیٹے پیارے ہیں، اور اپنی عاجزی انکساری بیان کر رہا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے پھر قرآن میں رکھ دیا کہ نفع نقصان کا مالک نبی بھی نہیں ہوتا، اپنے بیٹوں کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، تو نفع نقصان کا مالک اللہ ہوتا ہے اور فیصلے اسی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے نصیحت مزید فرمائی، علیہ توکلت، میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں بھی سب کچھ اسی کو سمجھتا ہوں، میں بھی اسی سے لو لگاتا ہوں، ہر چیز اسی سے مانگتا ہوں، میں اسی سے بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور فرمایا کہ تمام بھروسہ کرنے والے بھی اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اس ذات پر بھروسہ کرے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے، اسی سے لو لگائے، اسی سے امید وابستہ کرے، اسی سے مانگے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر تبصرہ فرما رہے، یہ تو یعقوب علیہ السلام کی بات تھی، اللہ نے ہمیں سنا دی، اب اللہ تعالیٰ اس بات پر کیا تبصرہ فرما رہے ہیں، اس بات کی کیا وضاحت کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب کہ وہ اسی طریقے سے داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، انہوں نے باپ کی فرما برداری کی، اپنے باپ کے حکم کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل تو ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَا أُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکی یعقوب علیہ السلام کی نصیحت، یعقوب علیہ السلام کی تدبیر، یعقوب علیہ السلام کا فرمان، وہ کچھ بھی فائدہ نہ دے سکا، اگرچہ انہوں نے عمل بھی کیا، حکم کی تعمیل بھی کی، 100% ایسے کیا، لیکن وہ پہچانے گئے، لیکن وہ پکڑے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی فائدہ نہ دے سکی، تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا حَاجَّةً فی نفس یعقوب قضاها، بس ایک خواہش تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی اور اس نے پوری کی، یعنی ایک ارمان تھا، ایک خواہش تھی، ایک ان کے دل میں جو ہے یہ تدبیر تھی، انہوں نے اپنے دل کی بات تو کر ڈالی، فرما دیا، عمل بھی ہو گیا، بس یہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی آرزو ہی رہ گئی، ہاں، جو نہ پوری ہو سکی، جو ان کے دل میں تھا کہ میرے بیٹے پکڑے نہ جائیں، کیونکہ چاہت اللہ کی ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، نبی بھی چاہے تو نہیں ہوتا، جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ کئی واقعات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چاہتے ہیں میں ذبح ہو جاؤں، اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، تم دونوں کی بات رہ جائے گی، چاہوں گا میں
نہیں ہونے دوں گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح۔ تو اللہ کی بات ہوئی۔ تو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ خواب بیان نہ ہو، یوسف علیہ السلام نے چاہا نہیں کروں گا ابا، خواب بیان نہیں کروں گا، لیکن اللہ نے چاہا کہ بیان ہوگا، میں نے سنانا ہے، میں نے یہ بات کھولنی ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، میں فعال لما یرید ہوں، جو ارادہ کروں وہ کر ڈالوں۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، الا نفسن یعقوب الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، بے شک وہ یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھا، وہ یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھا، لما علمناہ، اتنی واسطے اس چیز کے جو میں نے اس کو سکھایا، صاحب علم تھا لیکن اتنا جتنا میں نے اس کو سکھایا، نبوت کا علم، ہاں نبوت کا علم، نبوت کے لیے جو لازمی ہیں، جنت کا علم، جہنم کا علم، اور جو نبوت کے لازم ہے، لوازمات میں جو علم ہے وہ میں نے سکھائے ہیں، سب تو نہیں سکھائے، سب تو نہیں سکھائے، اس کو تو صرف یہ پتا تھا جو میں نے اس کو علم دیا، پورا علم اس کو نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، آگے پکڑے جائیں گے نہیں پکڑے جائیں، کیا اس کو یہ پورا پتہ نہیں تھا کہ میری تدبیر کارگر ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، بے شک وہ یعقوب علیہ السلام علم والا تھا، لما علمناہ، اتنا جتنا ہم نے اس کو سکھایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہاں کتنا رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کو ذکر کر دیا، اتنا رسول ہیں کہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا، آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا رسول ہیں، ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ آگے سورت کے اخیر میں اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام سے فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے وحی کی آپ پر، جبرائیل امین کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، آپ اس وقت ان کے قریب نہیں تھے، اس کے پاس نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں جبرائیل امین کے ذریعے نوحیہ الیک، یہ وحی کے ذریعے ہم نے بتائی ہیں، جو علم وحی سے آتا ہو وہ غیب نہیں کہلاتا، وہ غیب نہیں کہلاتا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے، علم غیب اللہ نے کسی نبی ولی کو عطا نہیں فرمایا، اتنا ضرور عطا فرمایا ہے جتنا نبیوں کی ضرورت تھی، اتنا جو ہے وہ علم ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خضر سے جب ملاقات ہوئی تو دریا میں جب کشتی میں بیٹھے تو ایک چڑیا نے دریا سے چونچ بھر کے پانی پیا، تو خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ تیرا اور میرا علم اتنا ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں اللہ کا علم اس دریا کی مانند ہے، اور ہمارا علم اتنا ہے جتنا چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا، ہمارا علم اتنا ہے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، لیکن اتنا جتنا ہم نے سکھایا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں، اکثر لوگ تو بے خبر ہیں۔ پھر بھی عام لوگوں کے بارے میں عام لوگوں کے بارے میں نبیوں کا علم زیادہ ہوتا ہے، نبیوں کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ کسی آدمی نے ایک بات لکھی کہ ہمارا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اتنا ہے جیسے ہمارا علم قطرہ ہے اور نبیوں کا علم سمندر جتنا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ نبیوں کا علم قطرہ ہے
اور اللہ کا علم سمندر جتنا ہے، یعنی اس کا مقابلہ اگر کیا جائے اللہ کے علم کا اور نبی کے علم کا، تو اس کی مثال ایسے بنے گی کہ اللہ کا علم سمندر ہے اور نبی کا علم قطرہ ہے، اور نبی کے علم سے عام آدمی کے علم کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو پھر نبی کا علم سمندر ہے، عام آدمی کا علم قطرہ ہے۔ تو اللہ پاک جتنا نبی کو ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی علم سکھاتے ہیں۔ کلی علم یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔